अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूँ लाइब्रेरी वॉइस की को होस्ट मैना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं और माही आप लोगों के लिए कुछ हॉरर स्टोरीज चैनल पर लेकर आ रही हैं। इस कहानी के हवाले से मैं कुछ वजाहत करना चाहती थी कि ये कहानी किसी मैगज़ीन या रिसाले से नहीं पढ़ी जा रही, बल्कि ये एक हकीकी और सच्ची कहानी है जो कि हमारे ही ख़ानदान के कुछ बुज़ुर्गों के साथ तक़सीम हिंद से पहले पेश आई। इस कहानी से हमारी कुछ यादें और कुछ दिली वाबस्तगी इसलिए भी है कि हम अपने बचपन में अपने नाना से ये वाक़या बार बार सुना करते थे। तो सोचा क्यों ना इसको एक कहानी की शक्ल दे के आप लोगों के सामने लाया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस अनोखी और दिलचस्प कहानी की तरफ। रात का वक्त था। खूब अंधेरा फैला हुआ था। चांद बादलों की ओट में छुप गया था और बस कहीं कहीं सितारे मध्यम सी रोशनी फैला रहे थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सब कुछ दम साधे खामोश खड़ा हो। अब्दुल शकूर और अब्दुल रहीम कई दिनों का तवील सफ़र करके लखनऊ पहुँचे, जहाँ से उन्हें अपने गांव, जो कि गोमती नगर के करीब वाक़ था, पैदल का सफ़र करना था। दोनों भाई थकन से निढाल थे, कदम भारी और आंखों में नींद की झलक। उनके पास खाने को कुछ खास नहीं बचा था और भूख भी सता रही थी, लेकिन गांव के करीब पहुंचने की उम्मीद उनके दिलों को सहारा दे रही थी। जब दोनों एक पुरानी कच्ची सड़क के मोड़ पर पहुंचे तो एक सीधा रास्ता था जो गांव की तरफ जा रहा था और दूसरा कब्रिस्तान के बीच से गुजरता हुआ शॉर्टकट रास्ता था। दिन के वक्त तो अक्सर लोग उस रास्ते से गुजरते थे, मगर रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान का जिक्र ही दिल हिला देता था। अब्दुल रहीम ने धीमी आवाज़ में कहा, भाईजान, अगर हम कब्रिस्तान वाले रास्ते से निकलें तो गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। अब्दुल शकूर ने एक लम्हा रुककर अंधेरे में झांका। सामने पुराने दरख्त अपनी स्याह शाखें ऐसे फैलाए खड़े थे जैसे कोई द्योकामत साया खड़ा हो। चारों तरफ झींगरों की आवाज़ें और हवा के झोंके, पत्तों की सरसराहट अजीब सा तासुर पैदा कर रही थी। लेकिन थकन इस कदर थी कि उसने आह भरी और बोला, चलो अल्लाह का नाम लेकर निकल चलते हैं, ज़्यादा देर बाहर रहना भी ठीक नहीं। यूँ दोनों भाई कब्रिस्तान के रास्ते पर चल पड़े। जूं जूं वो आगे बढ़ते गए, फ़ज़ा और भी बोझल होती गई। कब्रों के दरमियान खामोशी इस कदर गहरी थी कि अपने कदमों की चाप भी अजीब सी लग रही थी। अचानक उन्हें कुछ मध्यम सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, मालूम हुआ जैसे कोई ढोल बज रहा हो। अब्दुल रहीम ठिठक कर रुक गया। ये ढोल की आवाज़? अब्दुल शकूर ने हैरानी से कान लगाए। वाकई एक धीमी ताल पर ढोल बज रहा था, जैसे किसी शादी या जश्न की महफिल हो। मगर इस सुनसान कब्रिस्तान में शादी? इस वक्त और रात के पिछले पहर कौन सा इंसान जश्न मनाता है? आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती गई। साथ ही हल्की सी रोशनी कब्रों के दरमियान से झिलमिलाने लगी। वो रोशनी आम चिराग या लालटेन की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे नीली आग हो और हवा में तैर रही हो। दोनों भाइयों के कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए और दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। और फिर अचानक उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे कब्रिस्तान के साथ साथ कोई बाराती गुजर रहे हों। हंसी की सरगोशियाँ, गीत की मध्यम लय और ढोल की ताल उन्हें साफ सुनाई देने लगी। अब्दुल रहीम कहने लगे, भाईजान, ये तो कोई शादी लगती है। क्यों ना हम भी इन बारातियों में शामिल हो जाएं? हो सकता है कि हमें कुछ खाने को ही मिल जाए। गो कि ये माहौल और ये मंजर पुरस्रार था, मगर भूख से निढाल भाइयों के कदम बेख्तियार उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ से ढोल की आवाज़ें आ रही थीं। उनके दिलों में हैरत भी थी और डर भी, मगर भूख ने खौफ पर गालिब आकर उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। भाईजान, ये कैसे मुमकिन है? रात के इस पहर कब्रिस्तान के करीब शादी? अब्दुल रहीम ने धीरे से कहा। अब्दुल शकूर ने पेशानी से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर देखो, शायद वहाँ कुछ खाने को मिल ही जाए। शादी का समा ही लग रहा है। दोनों भाई कदम बढ़ाते हुए कब्रों के बीच से गुजरने लगे। अब ढोल की आवाज़ और करीब आ चुकी थी। साथ ही दफ और शहनाई की लय भी सुनाई देने लगी।
یہ سب کچھ اس سنسان اندھیرے میں اور بھی پراسرار معلوم ہوتا تھا۔ کچھ فاصلے پر انہیں ایک بڑا سا تمبو دکھائی دیا، جیسے کسی شادی کے لیے خاص طور پر لگایا گیا ہو، مگر اس کی چمک دمک عام شادیوں سے مختلف تھی۔ تمبو کے اندر سے ہنسی اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، عورتوں کے گانے، رنگ برنگی چوڑیوں کی چھنکار اور مردوں کے زوردار نعرے۔ آوازیں اس قدر حقیقی لگ رہی تھی کہ بھائی ایک لمحے کو ڈرنا بھول گئے۔ بھوک نے پھر دل پر دستک دی۔ عبدالرحیم نے عبدالشکور کی طرف دیکھ کر کہا، چلو اندر چلتے ہیں، اگر واقعی شادی ہے تو وہاں کھانے کا انتظام ضرور ہوگا۔ عبدالشکور نے کچھ لمحے سوچا، دل میں ایک عجیب سا خدشہ تھا، مگر پھر بھوک اور تجسس نے اسے بھی ہرا دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے تمبو کے دہانے تک پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، اندر سے مزید شور و غل سنائی دینے لگا۔ ناچنے گانے کی محفل تھی، عورتوں کے رنگا رنگ کپڑوں کی جھلکیاں روشنی کے ساتھ باہر تک پڑ رہی تھیں، ان کے کہکے فضا کو گونجدار بنا رہے تھے۔ عبدالرحیم نے کپکپاتی آواز میں کہا، بھائی جان، یہ تو بالکل انسانوں جیسی شادی لگ رہی ہے، مگر قبرستان میں؟ عبدالشکور نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اب واپس لوٹنا بھی عجیب ہوگا، چلو دیکھتے ہیں، شاید اندر کھانا موجود ہو۔ یوں دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اندر جائیں گے، چاہے یہ شادی کتنی ہی پراسرار کیوں نہ ہو۔ اور جب انہوں نے پردہ اٹھا کر اندر قدم رکھا تو ان کے سامنے کا منظر بہت ہی انوکھا اور خوفناک تھا۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی دونوں بھائیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں ایک عجیب و غریب مگر شاندار ضیافت بچھی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے پیتل اور تانبے کے تھال زمین پر قطار در قطار رکھے تھے، ہر تھال میں کھانے کا انبار لگا تھا۔ چکن اور مرغ کے اتنے بڑے بڑے پیس تھے کہ جیسے کسی دیو قامت انسان کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ہر سالن کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، اور چمکتے ہوئے روغن پر روشنی پڑ کر وہ اور بھی لذیذ دکھائی دے رہے تھے۔ مٹھائیوں کے الگ الگ تھال تھے، رنگ برنگی برفی، رس بھرے لڈو اور بڑی بڑی جلیبیاں، مگر سب کچھ غیر معمولی طور پر بہت بڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی ایک تھال بھی اٹھا لے تو کئی آدمیوں کا پیٹ بھر جائے۔ عبدالرحیم کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، یہ کھانا تو خواب جیسا ہے۔ عبدالشکور نے گہری سانس لی، بھوک ان کے صبر کا امتحان لینے لگی۔ دونوں کھانے کی طرف بڑھنے لگے، مگر ابھی انہوں نے تھال کے قریب ہاتھ بھی نہ بڑھایا تھا کہ اچانک تمبو کے ایک کونے سے ایک شخصیت نمودار ہوئی۔ وہ ایک بزرگ دکھائی دیتے تھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح، مگر ان کا حلیہ کچھ مختلف تھا۔ ان کی آنکھوں کی چمک عام انسانوں جیسی نہ تھی، ان کے نقوش میں ایک عجیب سا غیر مانوس تاثر تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا وجود اس دنیا کا ہو کر بھی اس دنیا کا نہ ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بھائیوں کے پاس آئے اور گہری مگر نرم آواز میں بولے، خوش آمدید، آپ ہمارے بلائے گئے مہمانوں میں سے نہیں لگتے۔ یہ سنتے ہی عبدالشکور اور عبدالرحیم کے قدم کانپ گئے۔ ایک لمحے کو تو وہ سن ہی نہ پائے کہ کیا کہا گیا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور شرمندگی ان کے چہروں پر عیاں ہو گئی۔ عبدالرحیم نے جھجکتے ہوئے کہا، ہم دراصل یہاں سے گزر رہے تھے، بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں، بھوک لگی تھی، اور جب شور شرابہ سنا تو سمجھا شاید شادی ہے تو کچھ کھانے کو مل جائے۔ ہم بن بلائے مہمان ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ پر اگلے ہی لمحے ان بزرگ کی پرشفقت آواز گونجی، خوش آمدید، چونکہ آپ ہماری شادی میں اور ہماری خوشیوں میں شرکت کر چکے ہیں تو آپ اب ہمارے مہمان ہیں۔ ہم اپنی شادی کی محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبدالشکور نے بھی جلدی سے سر جھکا دیا۔ بزرگ مسکرائے، مگر ان کی مسکراہٹ میں ایک ایسا اسرار چھپا تھا جس نے بھائیوں کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز کر دی۔ بزرگ کی نرم آواز اور خوش آمدید کے الفاظ نے دونوں بھائیوں کے دل سے آدھا خوف کھرچ ڈالا۔ وہ خود کو اب اجنبی نہیں بلکہ مہمان سمجھنے لگے۔ عبدالشکور نے سر جھکا کر کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہے جو ہمیں اپنی محفل میں شامل کیا۔ عبدالرحیم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں کے قدم کھانے کے تھالوں کی طرف بڑھنے لگے۔ بھوک نے انہیں سب کچھ بھلا دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے تھالوں کے قریب جا بیٹھے۔ مرغ اور چکن کے اتنے بڑے ٹکڑے
کہ ان کا وزن ہاتھوں میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ سالن کی خوشبو نے ان کے دل و دماغ کو بے قابو کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے پہلا نوالا کھایا، دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ سبحان اللہ، ایسا ذائقہ؟ عبد الرحیم نے حیرانی سے کہا۔ عبد الشکور نے بھی سر ہلا دیا۔ سچ کہتے ہو، میں نے اپنی زندگی میں ایسا مزیدار کھانا کبھی نہیں چکھا۔ کھانے کا ہر لقمہ نہایت لذیذ تھا۔ مٹھائیاں اتنی نرم اور خوشبودار کہ منہ میں رکھتے ہی گھل جاتی تھی۔ ان دونوں کی تھکن اور بھوک لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اسی دوران شادی کا شور اور زیادہ گونجنے لگا۔ ناچنے گانے کی محفل اپنی شدت کو پہنچ گئی۔ مرد اور عورتیں رنگ برنگے کپڑوں میں رقص کر رہے تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ اور ہاتھوں کی جنبش کسی عام رقص کی طرح نہ تھی۔ وہ کچھ عجیب اور انوکھے انداز میں جھوم رہے تھے۔ ان کے دائرے بڑے تھے، حرکتیں غیر مانوس تھیں، اور ان کے کہکہوں میں ایک غیر فطری کھنک سنائی دیتی تھی۔ دونوں بھائی چند لمحے انہیں دیکھتے رہے، پھر فوراً ہی دل کو بہلا لیا۔ عبد الشکور نے سوچا، شاید یہ کسی اور علاقے کے لوگ ہیں، ہم نے پہلے کبھی ان کا رقص نہ دیکھا ہوگا۔ عبد الرحیم نے بھی سر ہلا دیا۔ ہو سکتا ہے مجبوری کے باعث انہوں نے رات کو شادی رکھی ہو۔ یوں دونوں نے اپنی بھوک اور لذیذ کھانے کو ہی اصل نعمت سمجھا، باقی سب پراسراریت کو ایک طرف دھکیل دیا۔ کھانے کے مزے نے ان کی آنکھوں سے خوف کی دھند کو وقتی طور پر صاف کر دیا۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد دونوں بھائی کچھ دیر سکون سے بیٹھ گئے۔ تھکن جیسے دور ہو گئی تھی۔ کھانے کی لذت نے ان کے چہروں پر ایک عجیب سی سرخی دوڑا دی تھی۔ عبد الشکور نے ہلکی سی ڈکار لی اور مسکرا کر کہا، ایسا کھانا تو ہماری بارات میں بھی نہ ملا تھا۔ عبد الرحیم نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی اللہ کا شکر ہے ہم یہاں رک گئے، ورنہ یہ نعمت کیسے ملتی۔ دونوں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، شادی کا ماحول ان پر کچھ عجیب سا اثر ڈالنے لگا۔ رقص کرتے مرد اور عورتیں اب ان کی نظروں میں زیادہ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے لباس تو رنگا رنگ اور شوق تھے، مگر ان کی حرکات میں کچھ غیر فطری بات ضرور تھی۔ ان کے جسم کبھی بہت نرم اور ہلکے لگتے جیسے ہوا میں تیر رہے ہوں، اور کبھی بھاری سایوں کی طرح زمین پر بوجھ ڈال دیتے۔ دونوں بھائیوں نے نظریں چرائیں، مگر پھر بھی دل کو یہی کہہ کر بہلا لیا کہ یہ کسی اور علاقے کے لوگ ہوں گے۔ اچانک شہنائی کی لے بدل گئی۔ پہلے جو دھن خوشی اور مسرت سے بھری تھی، اب اس میں ایک عجیب سا کھچاؤ اور وحشت آ گئی تھی، جیسے ہر سر میں کوئی چبھتی ہوئی چیخ موجود ہو۔ عبد الرحیم نے بے اختیار کانوں پر ہاتھ رکھے، پھر مسکرا کر کہا، شاید مجھے وہم ہوا ہے۔ عبد الشکور نے بھی لفظوں میں کہا، ہاں موسیقی ذرا الگ سی ہے، مگر اتنی بھی بری نہیں۔ لیکن اسی دوران انہیں محسوس ہوا کہ کچھ لوگ ان پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ شادی کے ہجوم میں سے چند چہرے بار بار ان کی طرف مڑ کر دیکھتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی، جو نہ تو دوستانہ لگتی تھی اور نہ ہی عام انسانی۔ پھر اچانک دونوں نے ایک بات نوٹ کی۔ محفل میں موجود کئی چہروں کی شکلیں بدلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کبھی وہ عام انسان لگنے لگتے اور کبھی ان کے نقوش دھندلا جاتے اور کوئی اور ہی شکل ابھر آتی۔ کچھ دیر کے لیے تو انہیں لگا جیسے آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ عبد الشکور نے دھیرے سے کہا، رحیم، تمہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ذرا مختلف ہیں؟ عبد الرحیم نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، ہاں بھائی جان، مگر شاید روشنی کا کھیل ہے، یا پھر ہم نے زیادہ کھا لیا ہے۔ اسی لمحے ان کے قریب سے ایک ہوا کا جھونکا گزرا۔ ہوا کے ساتھ ایک مدھم سی سرگوشی بھی سنائی دی۔ وہ کوئی انسانی زبان نہ تھی، مگر اس میں ایک ایسا تاثر تھا جیسے کوئی ان دونوں کے ہی بارے میں بات کر رہا ہو۔ دونوں بھائی ایک لمحے کو ساکت رہ گئے۔ ان کے دلوں میں خوف نے پھر سے جگہ بنانی شروع کر دی، اور تبھی وہی بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے دوبارہ ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ ان کی مسکراہٹ پہلے جیسی تھی، مگر اب اس میں ایک گہری پراسراریت جھلک رہی تھی۔ وہ بزرگ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے دوبارہ دونوں بھائیوں کے پاس آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی تسبیح گھوم رہی تھی، اور چہرے پر ایک عجیب سی شفقت بھری مسکراہٹ تھی۔ لیکن اس مسکراہٹ میں کچھ ایسا چھپا ہوا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا،
رات کافی بیت چکی ہے، اب تمہارے لیے یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں۔ عبدالشکور اور عبدالرحیم نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بزرگ کے انداز میں حکم کم اور محبت زیادہ تھی، جیسے کوئی خیر خواہ کسی خطرے سے آگاہ کر رہا ہو۔ تم بہت دور سے آئے ہو اور تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، کیونکہ تم لوگوں نے ہماری محفل میں شرکت کی اور ہماری خوشیوں کے حصے دار بنے، تو یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ قبول کرو۔ اس میں کچھ مٹھائیاں ہیں، اپنے بچوں کے لیے لے جانا۔ دونوں بھائی حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عبدالرحیم نے جھجکتے ہوئے تھیلا تھام لیا۔ وہ بھاری تھا، جیسے واقعی اس میں مٹھائی کے بڑے بڑے تھال بھرے ہوں۔ بزرگ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے کہا، لیکن یاد رکھو، ایک بات کبھی نہ بھولنا، صبح ہونے سے پہلے یہ مٹھائیاں اپنے بچوں میں تقسیم کر دینا۔ اگر تم نے تاخیر کی تو پھر یہ مٹھائیاں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی۔ عبدالشکور اور عبدالرحیم دونوں ان کے الفاظ سن کر کچھ گھبرا سے گئے، مگر پھر بھی انہوں نے سر جھکا کر کہا، جی بزرگوں، جیسے آپ حکم کریں۔ بزرگ نے ہلکی سی دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے، تسبیح کے دانے سرکتے رہے اور ان کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک جھلملانے لگی۔ عبدالشکور کے دل میں مسلسل ایک سوال کلبلا رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ رات کے اس پہر، قبرستان کے بیچ، شادی کا ہنگامہ، یہ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس لوگ اور یہ لذیذ کھانے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جب بزرگ انہیں خدا حافظ کہہ کر واپس پلٹے اور اپنی تسبیح گھماتے ہوئے جانے لگے تو عبدالشکور نے ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، بزرگوار، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ رکے، مڑے اور مسکراتے ہوئے بولے، پوچھو بیٹا۔ عبدالشکور نے ذرا جھجک کر کہا، آپ اتنی رات گئے اور وہ بھی قبرستان کے قریب، یہ شادی اور یہ سارا انتظام کیوں کر ہوا؟ یہ سن کر بزرگ کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور وہ دھیمی آواز میں کہنے لگے، بیٹا، اگر اللہ نے چاہا تو تم پر یہ راز افشا ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ کی مصلحتیں ہیں، ابھی تمہیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ دونوں بھائیوں کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی اور پھر وہ اندھیرے میں ایسے غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ عبدالرحیم نے بے چینی سے عبدالشکور کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، ان کی باتوں کا مطلب آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ عبدالشکور نے آہ بھری، نہیں رحیم، یہ الفاظ میری سمجھ سے بالا تر ہیں، مگر شاید واقعی یہ کوئی راز ہے جو وقت آنے پر کھلے گا۔ شادی کی محفل کی آوازیں اب ان کے کانوں کو بھاری لگنے لگی تھی۔ دف، شہنائی، کہکہے، سب ایک عجیب شور میں بدلتے جا رہے تھے۔ عبدالشکور نے عبدالرحیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، چلو بھائی، اب یہاں سے نکلتے ہیں۔ یوں دونوں بھائی تھیلا تھامے تمبو سے باہر نکل آئے۔ پیچھے اب بھی وہی شور تھا۔ دونوں بھائی تھیلا اپنے ساتھ لیے خاموشی سے قبرستان کا راستہ پار کرنے لگے۔ رات اور بھی سناٹے میں ڈوب گئی، صرف جھینگروں کی آوازیں اور کبھی کبھی کسی جانور کی آواز ان کا ہمسفر بن گئی۔ یوں وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں وہ سوال، وہ پراسرار مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ گاؤں پہنچتے ہی، گھر کے صحن میں قدم رکھتے ہی دونوں بھائیوں کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ 4 دنوں کی تھکن اور سفر کی کٹھنائیوں کے بعد آخر وہ اپنی چھت تلے پہنچ ہی چکے تھے۔ اندر نیم اندھیرا تھا، چراغ بجھ چکا تھا اور بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے معصوم چہروں پر سکون کی جھلک دیکھ کر عبدالرحیم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ عبدالشکور نے بیگم کو آہستہ سے تھیلا تھماتے ہوئے کہا، یہ بچوں کے لیے ہے، صبح بچوں کو دے دینا۔ ہم اتنے دنوں بعد اپنے گھر لوٹے ہیں تو کم از کم خالی ہاتھ نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے کہ ان کے والد ان کے لیے مٹھائیاں لے کر آئے ہیں۔ بیگم نے تھیلا لے کر ایک کونے میں رکھ دیا۔ دونوں بھائی اطمینان سے چٹائی پر بیٹھ گئے اور تھکن کے مارے جلد ہی سو گئے۔ صبح کی کرنیں صحن میں پھیلنے لگی۔ مرغ اذان دیتا تو پرندے خوشی سے چہچہانے لگتے۔ بچے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے تو ابو کو دیکھ کر خوشی سے ان کے گلے لگ گئے۔ گھر ہنسی اور خوشی سے گونجنے لگا۔ عبدالرحیم نے بچوں کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بڑے پیار سے کہا،
آؤ بیٹھو، تمہارے لیے ہم کچھ لے کر آئے ہیں، آج ہم سب مل کر مٹھائیاں کھائیں گے۔ یہ سنتے ہی بچوں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھر آئی۔ عبدالشکور نے بیگم کو اشارہ کیا اور وہ فوراً ہی وہی تھیلا لے آئیں۔ سبھی کی نظریں تجسس سے اس تھیلے پر جمی تھیں۔ جیسے ہی اسے کھولا گیا، کمرے میں ایک سرد سی ہوا دوڑ گئی۔ اندر مٹھائیوں کی جگہ کوئلے کے ٹکڑے اور سوکھی ہوئی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ بچے سہم گئے اور حیرت سے اپنے والدین کو دیکھنے لگے۔ عبدالرحیم اور عبدالشکور کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھبراہٹ بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ عبدالشکور نے کپکپاتے لبوں سے کہا، رحیم، اب سمجھ آیا یہ سب کچھ کیا تھا۔ ہم رات کو انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی میں شریک تھے۔ وہ کھانے، وہ خوشبوئیں، وہ سب وقتی تھا۔ صبح ہوتے ہی ان کی حقیقت کھل گئی۔ عبدالرحیم نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلا بند کیا اور دھیمی آواز میں بولا، واقعی ایک بھاری راز سے پردہ اٹھ گیا۔ بے شک اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفوظ لوٹ آئے۔ گھر کا ماحول اچانک سنجیدہ اور خوفزدہ ہو گیا۔ بچوں کے چہروں پر خوشی کے بجائے حیرت اور ڈر کی پرچھائیاں تھیں، اور دونوں بھائیوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے یہ راز نقش ہو گیا کہ کبھی کبھی جو نظر آتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ لیکن ایک سوال جو ہمیشہ کے لیے ان کے ذہنوں پر نقش ہو گیا وہ یہ تھا کہ رات کو جو کچھ ہم نے اس شادی میں کھایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ حقیقت تھا یا خواب؟